इंग्लैंड की बात करूं, वहां पे ड्रेस कोड इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट। वहां पे कैजुअल्स में कोई एम्प्लॉय नहीं जाएगा, बीट लॉयर, बीट डॉक्टर, बीट क्लर्क, बीट टीचर, nobody can enter in the office in casuals, formals। वहां फॉर्मल्स पहन के ही जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस कोड, ये बिकॉज ड्रेस मेक्स वंस पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी में उसको फिर खुद से खुद नेचुरली वो आ जाएगा व्हाट आई एम एट व्हाट। जब उसका लिबास ही ठीक नहीं है, जब वो जीन्स पहन के स्कूल जाएगा, जब वो जीन्स पहन के प्रैक्टिकल्स कराएगा, जब वो हाफ स्लीव शर्ट पहन के क्लास में जाएगा, व्हाट कैन बी द जो आपके वहां पे रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे? ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सुरेश जी, डॉक्टर GN यतू एजुकेशन के डायरेक्टर आए हैं आज। जी जी जी। क्या आप ये चाहते हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है रहबर तालीम टीचर्स की, जो 20 साल से ट्रांसफर नहीं हुई है, जी जी जी, जो 25 साल से ट्रांसफर नहीं हुआ, जो कोई रिटायर होने को भी आया है, एक ही जगह पे काम कर रहा है, जी जी, जो कह रहे हैं कि आप नहीं, ट्रांसफर एक जान है, जी एक जी, रूह है, जी जी, बराबर ट्रांसफर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे नोटिस लेनी चाहिए सरकार को कि जी 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 जी। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो मैंने जो कही गई है मुझसे, हनीफा जी ने कही है, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उसने कहा कि एजुकेशन की जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है वो चेंज होनी चाहिए। एक एजुकेशन की जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है और मेडिकल की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो मेरिट पे आएगा एजुकेशन में उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, जो मेरिट पे आएगा मेडिकल में उसकी सिलेक्शन। स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उनका रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है, बहुत खराब आ रहा है बनस्बत की जो हमारे प्राइवेट स्कूल है, जो जहाँ हमारे उस्ताद बहुत ही कम उजरत पर काम कर रहे हैं, मगर उनका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आ रहा है। अगर मैं यूं कहूँ कि उनका रोल जो है सोसाइटी में प्राइवेट स्कूलों का पढ़ने और पढ़ाने में बहुत क्लासेस में जब बच्चों के पास स्मार्टफोन्स आ गए, उस स्मार्टफोन से कुछ डिस्ट्रक्शन आ गई, जो बच्चे डिरेल, जो ट्यूशन क्लासेस लगे उसने भी एक बहुत, जो हमारा गवर्नमेंट है वो टीचर के लिए बहुत फंडिंग करता है। जो हमारे मैंने डाइट में भी काम किया है, एज प्रिंसिपल में रही मैं, एज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में वहाँ रिटायर हो गई। वहां पे मैंने देखता है कि गवर्नमेंट कितना एक टीचर पे खर्च करती है फॉर ट्रेनिंग। नहीं मानते हैं। बारामूला के जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, दे इंटरवीन, दे गो टू ऑफिसेस, दे गो टू ऑफिसर्स, दे मेक इट पॉसिबल कि उनका ठीक से चले। ये नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अगर हम करेंगे, अगर हम ठान लेंगे, पेरेंट एक ठान लेगा, एक टीचर ठान लेगा, अपने बच्चों को दाखिल करेगा गवर्नमेंट स्कूल में, अल्लाह की कसम वारी न्यारी। हमने ही, टीचर्स ने ही इसको डिरेल किया है। अच्छा, अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, प्राइवेट स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ओके, लेकिन ट्यूशन वो गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन मुझे पेरेंट्स ने खुद से लाया। ऐसा है कि मुझे पेरेंट्स दे आस्क मी, आप हमारे बच्चों का एप्टीट्यूड बताओ, हमारे बच्चे को एप्टीट्यूड किसकी तरफ है, तो हम उसको उसी में लगाएं। फोन आया कि रूफ साहब का ही फोन आया कि आप जाओ, क्राउंगशुन कॉलोनी से एक स्कूल है वहां जाओ। मैंने देखा तो आप नहीं बिलीव करोगे कि बच्चे बेचारे खुद ही बैठे थे क्लास में, आधे खेल रहे थे, आधे कुछ कर रहे थे, टीचर सारे, आधे क्या कहूँ, आधे खेल रहे थे, आधे बैठे थे, आधे सोए थे। मैं बिलीव अभी नहीं कर रही हूँ, क्या वो उस्ताद ही थे। सच की बात आपने कही, वो तो सही बात में, एक ही जगह रहते हैं, उनका कोई ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, तो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो तो बदकिस्मती है मेरे ख्याल में, अगर उनको ट्रांसफर हो जाती, अगर वो कहीं अपने उस, वो कहते हैं ना कुएं की मेंढक, उससे निकलते, वो भी कुछ सीख। या आपको रूफ साहब ने ये कहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सही बात है। अगर एक टीचर कुछ गलती करता है, फिर हेड को पूरी अथॉरिटी है, he or she can take action against the very particular person, but the thing is कहीं ना कहीं से पुलिस प्रेशर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है मैडम सुरैया जी को, जो माहिर तालीम रही है, एक स्कॉलर है सोपोर में, और महकमा तालीम में बहसीत प्रिंसिपल इन्होंने काम किया है। बहुत कोशिश रही है इनकी
کہ محکمہ تعلیم کو جلا بخشیں, محکمہ تعلیم میں سدھار لایا جائے. تو اس سلسلے میں ہم میڈم سریا جی کا پروگرام میں آنے کا خیر مقدم کر رہے ہیں اور ان کا شکریہ بھی کر رہے ہیں پروگرام میں آنے کا. تو سب سے پہلے ہم میڈم سریا جی سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے زندگی کی شروعات کس طرح سے کی ہے, پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے, تعلیم کہاں پہ پائی ہے, اور روزمرہ زندگی کے حالات اور ملازمت کس طرح سے انہوں نے نبھائے ہیں. میڈم سریا جی. جی السلام علیکم. شکریہ غلام حسن صاحب, آپ کا بہت بہت, آپ نے ہمیں اس میں دعوت دی. تو ہم سے بھی جاننا چاہا کہ ہمارے جو ماضی کا جو رہا ہے وہ کیسا رہا ہے بحیثیت لیکچرر, بحیثیت پرنسپل اور بحیثیت سوپور کی ایک عورت کے ناطے. جی آپ نے پوچھا ہے کہ ہماری پیدائش اور تعلیم, ابتدائی تعلیم کہاں پہ ہوئی. میں بانڈی پورہ میں پیدا ہوئی ہوں, تو بانڈی پورہ میں ہی میری تعلیم ہوئی. اس کے بعد میرا پی جی گریجویشن سری نگر میں ہوا, اور پی جی کے دوران ہی میری شادی ہوئی یہاں سوپور میں. تو یہ ہے کہ میں نے پھر اپنی جو میرا پی جی تھا, پی جی کیمسٹری میں نے پی جی کیا ہے, وہ میں نے شادی کے بعد ہی کمپلیٹ کیا. اللہ کا کرم بہت رہا کہ پھر میں ایز لیکچرر آ گئی تھرو پی ایس سی. تو سب سے پہلے میری جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی وہ کوپارا کے ولگام ہائر سیکنڈری میں بحیثیت لیکچرر میں اپائنٹ ہوئی 1986 میں. اس کے بعد پھر میری ٹرانسفر ہو گئی بانڈی پورہ, وہاں میں 7 سال رہی. پھر 1995 میں گرلز ہائر سیکنڈری سوپور میں بحیثیت لیکچرر میرا تبادلہ ہوا. تو سوپور کی ہائر سیکنڈری میں میرا قدم ٹھہرتے ہی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن, جہاں پہ اس وقت بھی تقریباً 1100-1200 بچیاں زیر تعلیم تھی. لیکن ہماری جو اس وقت کی پرنسپل محترمہ مس رقیمہ, اس کے ساتھ ایک بہت اچھا ٹائم گزارا. ان کا ڈسپلن, تب تک تو ہم بالکل یہ سمجھو بالکل وہ ادھورے تھے, ڈپارٹمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, ٹیچنگ لرننگ کا وہ اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن ان کے زیر نگران جو ہمارا وہ ٹائم رہا وہ بہت اپریشیبل تھا. وہ بہت ہی ڈسپلن لیڈی تھی اپنے ٹائم پہ ایز پرنسپل, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے بعد میری ٹرانسفر بومبئی ہائر سیکنڈری میں ہوئی. وہاں بھی اللہ کا کرم رہا, وہاں مسعودی صاحب پرنسپل رہے, غلام نبی مسعودی جو ایز جوائنٹ ڈائریکٹر ریٹائر ہو گئے. ان کے ساتھ بھی الگ طریقے سے کام کرنے کا موقع ملا, تو وہاں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پھر میں واپس ٹرانسفر ہو گئی گرلز ہائر سیکنڈری سوپور. تو کل ملا کے میں نے تقریباً 18 سال ایز لیکچرر گرلز ہائر سیکنڈری سوپور میں کام کیا. تو پھر اس کے ساتھ میری پھر پروموشن ہوئی ایز پرنسپل. اسی ہائر سیکنڈری سوپور گرلز سے میری پروموشن ہوئی. پھر اللہ کا کرم پھر رہا, میں بومبئی ہائر سیکنڈری میں ایز پرنسپل تعینات ہوئی. تو یہ سفر میرا لیکچرر ٹو پرنسپل رہا. میڈم سریا جی, آپ نے زندگی کی جو شروعات کی ہے, جی اس میں آپ نے پہلے بچپن گزارا ہے, جی پھر پرائمری کی جو ایجوکیشن لی ہے, جی یہ کہاں سے لی ہے؟ پرائمری ایجوکیشن میری درسگاہ بانڈی پورہ میں جو آج کل دارالعلوم رحیمیہ ہے, تو وہیں میں میری پرائمری جو میری ابتدائی تعلیم وہ وہیں پہ ہوئی. پھر سیکنڈری ایجوکیشن میں وہ آئی ہے آپ, پھر گرلز, ہائر ایجوکیشن میں جی گئی. جی گرلز ہائی اسکول بانڈی پور. جی, پھر ہائر ایجوکیشن میں آئے آپ. گریجویشن میں نے ایم اے روڈ سے کی ہے, وومینس کالج سری نگر سے. تب 11th اور 12th کالج میں ہی ہوتا تھا, تو میری وہیں ہوئی ہے. پھر اس دوران بہت سارے ایسے اساتذہ یا ٹیچر آپ کو ملے ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے. جی 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 ابھی تک آپ کے ذہن میں کوئی ہے ایسا جی استاد یا ٹیچر جی جو آپ کے ذہن میں برابر اس کی یاداشت ہے کہ اس نے ویسا پڑھایا ہے, اس نے ایسا پڑھایا ہے, یا اس نے کمال کا پڑھایا ہے کوئی؟ جی ایک ہمارے استاد تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, محترم جبار صاحب.
وہ درسگاہ میں ہمیں قرآن شریف پڑھاتے تھے, عربی پڑھاتے تھے اور اردو پڑھاتے تھے. ان کا مجھے بہت بہت ان کو میں یاد کرتی ہوں, کیونکہ وہ مجھے, آپ ایسا سمجھیں گے وہ ہر نماز میں مجھے یاد ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن شریف کی جو تعلیم ہوئی ہے وہ انہی کے تھرو ہوئی ہے, جبار صاحب. اور ایک ہارون صاحب تھے وہاں, عبدالرشید ہارون, وہ بھی بانڈی پورہ کے ہیں, تو ان کا بھی انتقال ہوا ہے, اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے. انہوں نے بھی کمال کا ہمیں پڑھایا ہے, جو مجھے ابتدائی تعلیم میں یاد رہے ہیں میرے وہ اساتذہ صاحبان. اور پھر گریجویشن میں جی ایم بانڈے صاحب, وہ فزکس پڑھاتے تھے, وہ بہت یاد آتے ہیں, کیونکہ ان کے پڑھانے کا طریقہ بھی بہت, وہ فزکس پڑھاتے تھے, بہت الگ تھا, منفرد تھا. جی میڈم, اس دوران آپ کو بہت سارے کولیگ بھی ملے ہوں گے, جی جو ابھی کوئی آئی ایس بھی ہوگا, کوئی کے ایس بھی ہوگا, یا کوئی کمشنر سیکرٹری بھی ہوگا, جی ہے. مگر جو یہ تعلیم کا جو ٹینر رہا آپ کا حاصل کرنے کا, اس دوران تعلیمی ماحول کیسا تھا؟ تعلیمی ماحول بہت اچھا تھا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس سیلیبس نہیں ہوتا تھا. جو ہمیں بک چاہیے ہوتی تھی لائبریری میں, وہ میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں کہ ہم ان بکس کے پیچھے پڑھتے تھے لائبریری میں. پھر ہمیں لائبریرین بتاتی تھی کسی اسٹوڈنٹ نے لی ہے, آپ 15 دن کے بعد آ جاؤ. تو وہ ایک پڑھنے کا ایک الگ ماحول تھا, اور لائبریری کا شوق بھی تھا. لائبریری کے لیے ایک الگ ٹائمنگ تھی. وومنس کالج کی میں بات کروں, وہاں ہم جب جاتے تھے اتنا اچھا ڈسپلن ہوتا تھا. 11th کا الگ تھا, 12th کا الگ پروگرام تھا, بی اے فرسٹ ایئر کا الگ تھا, فائنل ایئر کا الگ تھا. تب سیکنڈ ایئر نہیں ہوتا تھا, فرسٹ ایئر فائنل ایئر ہوتا تھا. لیکن بکس کا کلچر تھا وہ نہایت ہی انمول تھا. ٹیوشن کی تو بات ہی نہیں تھی, ٹیوشن تو بالکل نہیں. آلدو میں بھی ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی, تو لیکن ٹیوشن کی تو بات نہیں تھی. ہم تو جو بھی پڑھتے تھے کالج میں, اسکول میں, اور خود سے نوٹس بناتے تھے. آپ بنا ٹیوشن کے پڑھے ہیں اور مسلسل گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہیں؟ جی جی جی, خالی میرا 8th تک 6 7 تک میں وہ درسگاہ میں پڑھی ہوں, کیونکہ میں نے انگلش فرسٹ سے ہی پڑھا ہے. تو جب میرا ہائی اسکول میں ایڈمیشن ہوا, تو پھر میں مانیٹر بنائی گئی, کیونکہ مجھے انگلش کے سارے سینٹینس آتے تھے. لیکن دا کریڈٹ گوز ٹو دیٹ درسگاہ اسکول. تب وہ اسلامیہ درسگاہ, اسلامیہ اسکول ہوتا تھا, جو آج کنورٹ ہو گیا ہے انٹو رحیمیہ, جو بہت بڑی یونیورسٹی بن گئی ہے, رحیمیہ, دارالعلوم رحیمیہ. تب وہ درسگاہ اسکول تھا, لیکن ہم وہاں انگلش بالکل سرے سے ہی پڑھتے تھے. پھر آپ ہائر ایجوکیشن میں آئے ہیں, پھر آپ نے زندگی کا دوسرا رخ اختیار کیا ہے کہ روزمرہ کام کاج کے میدان میں آئے ہیں, جہاں پر آپ کو روزگار وغیرہ ملے. تو آپ لیکچرر بن گئی ہے, پھر پرنسپل آپ آئے ہیں, جو ریٹائر بھی ہوئے ہیں آپ. تو اس دوران آپ نے جو پڑھائی کا سلسلہ رکھا, یا بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ, کیا وہ وہی تھا جو آپ نے ان اساتذہ سے لیا تھا جنہوں نے آپ کو پڑھایا, یا کہیں ان سے زیادہ یا کہیں ان سے کم؟ ماحول تو پڑھنے کا بہت اچھا تھا 86 کے لے کر 92 تک, جب تک وہ ملٹنسی کا پیریڈ تھا. ملٹنسی کا پیریڈ میں تو بہت ڈیٹوریٹ ہو گیا. اوپر سے سوپور, وہ تو ہائیلی ڈسٹربڈ تھا. ہم جب سوپور میں جاتے تھے جاب کے لیے, پریشانی ہوتی تھی, کہیں نہ کہیں سے پتھر, کچھ نہ کچھ بہت مسئلے تھے. لیکن پھر بھی سنبھل گیا, الحمدللہ سنبھل گیا. یہ کہیں گے ود دا ایفرٹ آف گورنمنٹ اینڈ جو پبلک تھی, اس میں یہ سدھار آ گیا. اور تب جب وہ 3 مہینے 4 مہینے کنٹینیوس وہ بند رہتا تھا, پھر ہم نے ونٹر ٹیوشننگ سٹارٹ کی. اس کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں پے بھی کیا, ہمیں ڈبل پے ملا. تو وہ ونٹر ٹیوشننگ پھر ہم جنوری فیبروری مارچ میں اس کو کور کرتے تھے. مطلب میں یہ کہوں کہ گورنمنٹ نے اپنی انتھک کوششیں کی ہیں. اور جب تک میں اپنے خیال میں دیکھتی ہوں, اپنے نظریے سے دیکھتی ہوں, گورنمنٹ کہیں نہ کہیں ہر طریقے سے اب بہت واسٹ ہو گیا ہے. مطلب دے آر گیونگ فنڈس, بیکاز اب میں ایز پرنسپل بھی تقریباً 13 سال رہی. اس کے بعد میرا ڈسٹرکٹ آفیسر میں ریٹائر ہو گئی. تو ایز پرنسپل بھی میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ از ہیلپنگ اے لاٹ. پہلے ہی ہم 8th تک بچوں کو جو گورنمنٹ بکس دیتی ہیں,
جو گورنمنٹ یونیفارم دیتی ہے, فری ایجوکیشن ہے, تو وہ ایک بہت بڑا, دیٹس اے بگ اماؤنٹ گورنمنٹ از انویسٹنگ آن ایوری اسٹوڈنٹ. مطلب اٹس فار ایوری ون, مطلب کوئی رائے وغیرہ نہیں ہے. تو دین وہ بیٹی انمول, کیونکہ میرا ایسا ٹینیور رہا ہے, میں نے خالی گرلز انسٹیٹیوشن میں کام کیا ہے, تو جہاں میں نے باریکی سے دیکھا ہے کہ فیمیل ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ, بہت بہت کچھ کر رہی ہے. ڈائریکٹرز تھے ہمارے, رفیق صاحب تھے, مطلب ونڈرفل ڈائریکٹر. اس کے بعد ہماری شگفتہ میڈم تھی, اتنی اچھی ڈائریکٹر, مطلب روبرو میں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. تو آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ایک مجھے اچانک یاد آ گیا, جب میں نے 2007 میں ایز پرنسپل وومن ہائر سیکنڈری میں جوائن کیا, تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی, شگفتہ میڈم تھی تب 2007 میں. تو انہوں نے ایک, کیونکہ اب سلسلہ تھا کہ بچوں کا وجود ٹھیک کرنے کے لیے, بچوں کی مطلب یہ جو ان کا ان بورن ہے کیپیسٹی ہے, وہ باہر لانے کے لیے میگزینز رکھتے ہیں. وہ آپ کو بھی پتا ہوگا, اسکول میگزینز کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تھا بیکاز آف ملیٹنسی. تو شگفتہ میڈم نے پھر سے آغاز کیا. شگفتہ میڈم نے ایک میٹنگ میں ہماری بلائی, میں ریسنٹلی ایز پرنسپل آئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ جلد از جلد مجھے کاپیاں بھیجو میگزین کی. وومن ہائر سیکنڈری کا میگزین زینگیر, اس کا نام ہے زینگیر. تو زینگیر میگزین ہم نے اب کوشش کی, کیونکہ اب نئے تھے, اور شگفتہ میڈم کا اپروچ اتنا اچھا تھا کہ دیٹ واز امپریسو. تو میں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی. تو میں گئی اپنے کلارک کے ساتھ, میں نے ان کو پریزنٹ کیا ٹیبل پہ ڈائریکشن آفس میں میگزین, زینگیر میگزین. بہت خوش ہوئی. تو انہوں نے کہا دس از دا فرسٹ میگزین فرام ڈسٹرکٹ بارہمولہ, آئی ایم ریسیونگ فرسٹ میگزین فرام ڈسٹرکٹ بارہمولہ. اور کوئی اننت ناگ کے کوئی پرنسپل آئے تھے, بہت خوش ہوئی. کہا میڈم آپ کیا لینا چاہتی ہو اس کے بارے میں, آپ کو کیا ایوارڈ چاہیے اس کے لیے. میں نے کہا میں نے سنا تھا, جب میں انٹر ہو گئی وہاں پہ کوٹھی باغ کے ہائر سیکنڈری کی پرنسپل تھی, بہت سارے تھے, وہ کوشش کر رہے تھے ٹور کا, فیمیل ایجوکیشن ٹور. تو میں نے کہا میڈم مجھے بھی ٹور چاہیے. کہا یہ فیمیلز کے لیے. میں نے کہا جی میڈم, میں کو ایڈ میں کام کرتی ہوں, وہاں پہ بھی فیمیلز ہیں. تو کہا کوئی بات نہیں, ارینج ٹور فار 8 گرلز فرام یور اسکول. میں نے کہا ٹھیک ہے میڈم. تو پھر 7 دنوں میں سارا کچھ کیا, 500 پر اسٹوڈنٹ کو بھرنے تھے, پھر وہ 500 ان کو واپس دیے گئے. تو میں نے ارینج کیا. دیٹ واز دا ہسٹری, دیٹ ٹور میڈ دا ہسٹری ان وومن ہائر سیکنڈری. دیٹ واز فرسٹ ٹائم girls visited so many places outside the state. تو مطلب اس میگزین کے معاوضے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ where there is a will there is a way. تو وہ بہت خوش ہو گئی, اور پھر ہم نے وہ ارینج کیا. تم دو کو اس دن کیا مسئلہ ہوا, اس دن وومن میں اسی دن رات کو فائرنگ ہو گئی. میرے ایک قابل وہ 4th کلاس میں تھا, اعجاز راتھر, اس وقت وہ کلارک ہے, شاید وہ راجپورہ رامپورہ میں وہیں پہ ہے. تو میں نے اسی کو بھیجا. اس نے پھر کیونکہ میں یہاں سے نہیں گئی, وہاں سارا بند تھا. جو نانوائی ہوتا ہے, نانوائی کے پیچھے کے دروازے سے ساری 7 لڑکیوں کو لے کے وہ سری نگر پہنچا ڈائریکشن آفس میں. میڈم کو فون پہ کنوے کیا کہ میڈم کوڈ ناٹ کم, میں نہیں جا سکی, حالات خراب تھے. تو لڑکیوں کا ٹور بالکل باحفاظت, وہ انشاءاللہ پھر 21 دن کے بعد گھروں کو واپس آ گئی. مطلب میں یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ اتنی ساری بینیفٹس ہمیں پرائیویٹ سکولز میں نہیں ملتی ہیں. پرائیویٹ سکولز میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ پرائیویٹ سکولز, بالکل نہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں وہ ایک پومپ اینڈ شو ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ایک ایسا ہے جو وہ کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے, وہ منی انویسٹ کریں گے وہ اپنی مرضی سے کریں گے. ہماری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, لیکن اب جہاں تک میری 12 سال کا تجربہ ہے, یہ ریسٹرکشنز ختم ہو گئی ہیں. گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ. میں نے جو کچھ بھی چاہا میں نے وہ کیا. بی اٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور, بی اٹ ہائر سیکنڈری اسکول بارہمولہ, بی اٹ وومن ہائر سیکنڈری اسکول. دیز آر دا 3 ایگزامپلز وتھ می, جہاں پہ مجھے جو کمی لگی, ود دا ہیلپ آف مائی ٹیم, ود دا ہیلپ آف مائی ہائی آفیسرز, آئی کوڈ ڈو اٹ. اینڈ آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بتا دوں کہ میں نے MLA's فنڈس بھی لیے ہیں.
میں نے اس گرلز ہائر سیکنڈری سوپور کے لیے ایکس MLA محمد اشرف میر سے انہوں نے مجھے فنڈنگ کی ہے, ہم نے یہاں پارک بنائی ہے. تو میں نے ہمارے جب میں مصرا جی کے ٹائم پہ ایز لیکچرر کام کر رہی تھی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, جناب غلام سلمکار صاحب, انہوں نے 3 لاکھ روپیہ دیے خالی گرلز کی 3 باتھ رومز کے لیے, اور یہ بات ہے 2001 کی. 2001 میں 1 لاکھ کا قیمت کیا ہوگا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ بات کہ کار صاحب نے کہا کہ ایک ان بچوں کے لیے ڈریسنگ روم بنائے تاکہ وہ اپنے سنبھال سکیں گے, باتھ روم بھی ہوگا, ایک ڈریسنگ روم بھی ہوگا. تو مجھے جناب جو اس وقت کے MLA ہیں جناب ارشاد سلکار صاحب, انہوں نے بھی اس گرلز ہائر سیکنڈری کے لیے 3 سال پہلے, میری ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے یہاں کے آڈیٹوریم کے لیے اس وقت بھی ہمیں پیسے دیے. تو لیکن اپروچ کرنا چاہیے. once you approach, once a head thinks کہ this is my baby, I have to take care of it, ہو جاتا ہے, کوئی ایسی پریشانی ہے نہیں. تو یہ تو ہوا بومے ہائر سیکنڈری کا. میں نے یہاں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور سے 2012 میں 12 بچوں کا بیچ ٹور کے لیے بھیجا. وہ بھی ہسٹری تھا کیونکہ یہ ہائر سیکنڈری اسکول بہت پرانا ہے, 1917 میں یہ اسٹیبلش ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ 1960s میں یہ ٹور ہوا تھا. 1960 کے بعد 2012 میں ٹور پھر سے ریپیٹ ہو گیا. مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ از ڈوئنگ once you will utilize the things in a proper way. ماما شفیع راثر صاحب ڈائریکٹر رہے ہیں, ان کا مجھے ایک بار یاد ہے, ہمارا امپا میں ٹریننگ تھی, تو وہ پرنسپل کی ایسے آگے وہ امپا ٹریننگ میں, تو انہوں نے وہاں ایسے جلد میں پوچھا کون کہاں سے کس ہائر سیکنڈری کا پرنسپل ہے. جب میرے سامنے پہنچے کہنے لگے میں نے گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سوپور کبھی نہیں میں گیا ہوں, میں آ رہا ہوں. میں نے کہا سر آ جائیے. اچانک سے وہ سرپرائز وزٹ میں آ گئے. سرپرائز وزٹ میں یہ جو میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, یہ میرے ایکس کولیگز بھی سنتے ہوں گے, آدھے ریٹائر ہوئے ہوں گے, آدھے اس کی میرے پاس they will bear the witness. جب وہ آ گئے بہت خوش ہو گئے. تو میں نے کہا سر یہ جو میرا اسکول ہے, یہ کیونکہ میں جانتی تھی یوزولی میٹنگز ہوتی تھی, ہم ڈائریکشن آفس جاتے تھے ڈائریکٹرز کے پاس, تو وہاں ہمیشہ کوٹھی باغ کا ذکر ہوتا رہتا تھا کہ کوٹھی باغ بالکل اس کے دامن میں ہے ڈائریکشن آفس کے. میں نے کہا سر یہ جو میرا اسکول ہے نا, یہ میرا کوٹھی باغ ہے. میں اس کو کوٹھی باغ سمجھتی ہوں کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کا ہے, لیکن میرے لیے کوٹھی باغ ہائر سیکنڈری. ہنس پڑے, کہا اب آپ کیا چاہتی ہیں, میں بہت امپریس ہوں, یہ ہے سب کچھ ہے, کلاس ورک ٹھیک ہے, وہ ہے یہ, تو آپ کیا چاہتے. میں نے کہا مجھے بہت پریشانی ہے کمپیوٹر لیب کی, یہاں کمپیوٹر لیب ٹھیک نہیں ہے. اسی وقت انہوں نے 6,72,000 کا چیک دیا, تو ہم نے پھر کمپیوٹر لیب رینوویٹ کی وہاں پہ. تو جہاں بھی یہ ہوئی ان 2 سکولز کی بات. 3rd اسکول گرلز ہائر سیکنڈری بارہمولہ, وہاں پہ ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی ہوم سائنس اسٹریم کی اور تھی کامرس اسٹریم کی, اور یہاں پہ وہاں وومینس کالج جو وہاں دونوں اسٹریم چلتی تھی, مطلب ان کو بچوں کو 12th کے پاس وہاں وہ جا سکتے تھے. میرے پاس سول سوسائٹی ایک اچھا ماحول لگا مجھے ایجوکیشن کے حوالے سے. وہاں جو ہی میں نے وہاں جوائن کیا 3-4 دنوں کے بعد سول سوسائٹی مجھ سے ملنے آ گئی. تو سول سوسائٹی نے کچھ مسئلے میرے پاس رکھے, ان میں ایک یہ بھی تھا ہوم سائنس کا, کامرس کا. ہماری بچیاں کنٹینیوس سائنس اور آرٹس میں پڑھ کے یا تو میڈیکل میں جائیں گی یا انجینئرنگ میں, کوئی نہیں جا سکے گا. ایٹ لیسٹ دے وڈ گو فار گریجویشن ان ہوم سائنس اینڈ کامرس, تو ان کے لیے فیوچر ہے, وہ ہے. تو آپ یہ کیجیے. اللہ کا کرم ہوا کہ ہمارے ڈائریکٹر تھے GN اتو صاحب تب, اور تھی ہماری CM تھی مفتی صاحبہ, اور تھے الطاف صاحب ایجوکیشن کے منسٹر آف اسٹیٹ. وہ آ گئے, اسکول کا جائزہ لیا, تو یہ آن پیپرز وہیں پہ ہو گیا. اور پھر اپریسیشن کے لیے وہاں پہ سول سوسائٹی نے اپریسیشن نوٹ بھی بھیجا, لیکن یہ جو گردوارہ پربندھک کمیٹی ہے انہوں نے مجھے آنر کیا, دے ایوارڈڈ می, کہ سچ میں آپ نے ہماری بچوں کے لیے یہ کام کیا. تو میں پھر سے یہ بات دہراؤں گی, جب آپ کرو گے
سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ ہم نہیں کہیں گے کہ نہیں ہو جاتا ہے. گورنمنٹ اسکولس میں نہیں ہوتا ہے. یہاں کا جب میں نے یہاں جوائن کیا 2010 میں بہت مشکلات تھے. اب آپ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ جانتے بھی ہیں کہ میتھ کا جو 10th کا میتھ جو پڑھاتی تھی, شی واز جسٹ BSc اسٹوڈنٹ. میں نے ماشاءاللہ وہ زندہ ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, ہمارے ایکس CEO یہ گنائی صاحب. میں گنائی صاحب کے پاس گئی, میں نے کہا سبجیکٹ ٹیچر مجھے میتھ کا چاہیے. ود نو ٹائم انہوں نے مجھے فرنش کیا. ایک بات ہے, ہمیں کوزی رومز میں آنا ہے, آفس میں سے باہر نکلنا ہے, بچوں کی پرابلمز لے کے آگے جانا ہے, پرابلمز حل ہو جاتی ہیں. تو یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم کیوں کریں کیوں نہ کریں. اپنے اس روم سے باہر آ کے MLAs کو بھی ٹچ کیا, گورنمنٹ آفسز کو بھی ٹچ کیا, ایوری ویئر آئی ہیو گون. جب میں نے اس اسکول کا ذکر لیا, میں نے اپنے ہسبینڈ کو, ہی از ریٹائرڈ انجینئر, میں نے ان کو آف ٹائم میں 5 بجے کے بعد اسکول لیا. میں نے کہا آپ پلیز اس کی کنسٹرکشن دیکھو, کیا ہم اس کے اوپر چڑھا سکتے ہیں جو یہاں وہاں پہ اس وقت لائبریری ہے گرلز ہائر سیکنڈری میں. اچھا پھر ایسا ہوا. پھر ایک بار یوں ہوا کہ رزلٹ کا مسئلہ آ گیا. ڈائریکٹر تھے یہ ہمارے ڈاکٹر فیصل احمد شاہ فیصل. انہوں نے یہ کیا کہ جن کا رزلٹ خراب ہوگا, یہاں رزلٹ خراب تھا. میں نے جوائن کیا 10 میں, یہ 8-9 کا رزلٹ تھا, لیکن فیس تو مجھے ہی کرنا تھا. تو پھر میں نے اپنی وہاں ڈیمانڈس رکھی, آپ پلیز یہ دیکھ لیجئے. پھر انہوں نے مجھے یاد ہے ابھی بھی, انہوں نے مجھے ایک آرڈر دیا, آپ زڈیو سوپور کے پاس جائیں, آپ وہاں ڈیٹیکٹ کریں ٹیچرز جو بھی سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوں. تو الحمدللہ سب کچھ ہو گیا. میڈم آپ نے اتنا سارا کام کیا ہے جی محکمہ ایجوکیشن میں, جی بڑی کوشش کی ہے آپ نے اس میں سدھار لانے کی جی اور اس کو ڈیولپ کرنے کی. جی ایک طرف سے آپ جیسے ہونہار ٹیچر, ہونہار لیکچرر, قابل لیکچرر, اور ایک طرف سے میں یہ کہوں کہ لوگ اس محکمے پر انگلی اٹھا رہے ہیں, محکمہ تعلیم کی میں بات کر جی رہا ہوں, جی 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 کہ یہ پٹری سے اتر گیا ہے. جی اب وہ تعلیم کا جو ماحول ہے, اب جو تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ پٹری سے پورا اتر گیا ہے. اور قابل وہ ٹیچر جو تھے وہ نہیں رہے ہیں, قابل جو استاد تھے وہ نہیں رہے ہیں. استادوں کو دلچسپی پڑھنے یا پڑھانے میں نہیں ہے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کس لگن سے, کس محنت سے آپ نے بچوں کو پڑھایا اور محنت کی ہے. ہر ایک دروازہ آپ نے کھٹکھٹانے کی کوشش کی ہے, اور کوئی نہ کوئی چیز آپ لے آئی ہے تعلیم بچوں کے لیے. مگر کیوں ہوا یہ, پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جو ہمارا یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ پٹری سے ادھر گیا ہے, یہ ڈیریل ہوا ہے. بچے جہاں ہم دیکھیں کہ ہمارے جو سکول ہے گورنمنٹ سکول, ان کا رزلٹ بہت خراب آ رہا ہے, بہت خراب آ رہا ہے بنسبت کہ جو ہمارے پرائیویٹ سکول ہے جہاں ہمارے استاد بہت ہی کم اجرت پر کام کر رہے ہیں, مگر ان کا رزلٹ بہت ہی بہتر آ رہا ہے. اگر میں یوں کہوں کہ ان کا رول جو ہے سوسائٹی میں پرائیویٹ سکولوں کا پڑھنے اور پڑھانے میں بہت بہتر ہے. جو ذمہ داری لی تھی سرکار نے بچوں کو پڑھانے میں یا تعلیم کا ماحول یہاں پیدا کرنے میں, وہ نہیں رہا ہے. سوال تو آپ نے بہت اچھا پوچھا ہے. اصل میں مسئلہ یوں ہے کہ پہلے میں اپیرنس کی بات کروں. جب ہم گورنمنٹ سکولز کی اپیرنس کا سوال ہے, پہلے سے بہت بہتر ہے. میں آپ کا سوال میں نہیں بھول پاتی ہوں, مجھے اس کا پورا خیال ہے. لیکن میں یہ کہوں اٹریکشن, میں نے گرلز ہائی سیکنڈری اسکول سوپور میں فرسٹ آف آل جب میں 10 میں آ گئی یہاں پہ, میں نے دیکھا کہ بچے کیوں یہاں کم آئیں گے. وائی؟ کیونکہ یہاں پہ سیٹنگ ارینجمنٹ نہیں تھا, اور سیٹنگ ارینجمنٹ کے حوالے سے میں نے یہاں فکسڈ بینچنگ کروائی ہے 4-5 کلاس رومز میں, 6 کلاس رومز میں. تو ٹو میک اٹ اٹریکٹیو, کیا کہ بچوں کو یہ نہ لگے کہ ہم اچھے اسکول میں ہمارا سیٹنگ ارینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, وہ ڈیسک ہے, وہ ٹول ہے. میں نے فکسڈ بینچنگ کروائی. اس کے لیے میں نے خصوصی ایک ٹیم رکھی تھی. اس وقت وہ پرنسپل ہے فیاض احمد ملک, ہی از ان پرنسپل پٹن. تب وہ یہاں میرے انڈر کام کر رہے تھے ایز لیکچرر.
دوسرا ہے سجاد احمد لون, ہی از پرنسپل ان پلہالن. اور ہے ریٹائرڈ چورو صاحب کے بھائی جو ہمارے چیئرمین تھے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے. تیسرا ہے ایک اور ٹیچر کابو صاحب, اور بھی بہت سارے تھے جو ان کی ٹیم میں نے بنائی. دے وینٹ فرام ڈور ٹو ڈور تاکہ ہمیں سستی لکڑی ملے. ہم نے وہ آؤٹ آف لوکل فنڈز کرائی. میں نے اپنی جیب سے نہیں پیسے دیے, بچوں سے نہیں لیے, سوسائٹی سے نہیں لیے, کسی ایم ایل اے سے نہیں لیے. ہم نے اسکول کے فنڈ سے وہ پیسے لیے. ہم نے بچوں کے لیے اٹریکٹیو بنایا. رول بڑھتا گیا, اس سے رول بڑھتا گیا. سیکنڈ تھنگ, گڈ ٹیچرز ہم نے لائے, کیونکہ رزلٹ جب ڈیریل ہو گیا, ختم بہت پیچھے تھا 8-9 میں, پھر میں 10 میں نے جوائن کیا, 11 سے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا. I made it attractive because I thought it's on my brains, it's on my head, I owe it and I have to face it. میں نے اسی حساب سے ایک چیلنج لیا. ہاں اب اسٹوڈنٹس کی بات ہے, جہاں تک میں سمجھوں 20 تک تو بھی ٹھیک تھا. جب 20 میں کووڈ آ گیا, پھر آن لائن کلاسز ہو گئے. جہاں تک میری نالج ہے, اس آن لائن کلاسز میں جب بچوں کے پاس اسمارٹ فونز آ گئے, اس اسمارٹ فونز سے کچھ ڈسٹریکشن آ گئی جو بچے ڈیریل ہو گئے. اینڈ دا سیکنڈ, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹیوشن کلاسز. جو ٹیوشن کلاسز لگے اس نے بھی ایک بہت خلا پیدا کیا. بچے اسکول میں بہت کم آئے. آپ کو شاید یہ ویسے پتہ ہوگا کہ پرائیویٹ اسکولز میں بچے 11th-12th میں نہیں جاتے ہیں. دے ڈونٹ انٹر انٹو اسکولز. پرائیویٹ اسکولز کے بچوں کو وہ سیدھے ایڈمیشن کرتے ہیں اینڈ دے جسٹ موو ٹو سری نگر, اور جو ان کو کیچمنٹ میں اپنے ٹیوشن سینٹرز ہوں گے. تو اٹس اے ڈیل ناؤ بٹوین پیرنٹس اینڈ دا اسکول اتھارٹی. تھرڈ تھنگ از کہ پیرنٹس بھی اتنے نہیں بچوں کو نہیں دیکھتے ہیں. گورنمنٹ اسکولز میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں, یہ میرے ٹیچرز بھی سنتے ہوں گے کہ ہم نے پیرنٹ ٹیچر میٹ سٹارٹ کی ہے 2010 میں. بیچارے وہ غریب لوگ گرلز ہائر سیکنڈری میں انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا, لیکن آہستہ آہستہ جب اچھا ہونے لگا, ٹیچرز بھی اچھے رہے, لیبس بھی بہت اچھی فرنش میں نے کروائی, اس کے بعد رول بڑھتا گیا. جب میرا ٹرانسفر ہو گیا 2016 میں بارہمولہ, اس وقت گرلز ہائر سیکنڈری کا رول 1800 ہو گیا تھا. 1800. اور آپ کو پتہ ہی وہاں جگہ بھی بہت کم ہے, لیکن اللہ کے فضل کرم سے سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا. جب وہاں پہ رول 1100 تھا تب شفٹ سسٹم کیا تھا. جب میں ایز لیکچرر تھی تب شفٹ سسٹم ہوتا تھا. مارننگ میں شفٹ ہوتا تھا, ایوننگ میں شفٹ ہوتا تھا. لیکن اللہ کا کرم رہا 1800 رول میں بھی ہم نے شفٹ سسٹم نہیں کیا, کیونکہ مجھے وہ فیوٹائل ایکسرسائز لگی. اس کے بعد ہم نے وہ مینیج کیا, 0 کلاسز لیتے تھے, چلتا تھا. اب آپ نے ڈیریل کی بات کی ہے. ڈیریل کی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس آر ایکولی ریسپانسبل, کیونکہ اب یہ کچھ مہینے سے چلا ہے کہ دے کیچ دیز, گاڑیاں پکڑتے ہیں, لیسنس دیکھتے ہیں. بچے تو اسکول گاڑیوں میں جاتے ہیں, بائکس پہ جاتے ہیں. یہ تو پیرنٹس کی ہی ذمہ داری ہے. جب بچے کے پاس پیسہ بھی ہے, اسمارٹ فون بھی ہے, گاڑی بھی ہے, تو خوف کون سا رہے گا. ایج بھی ویسی ہے, یہ تو مستی ہی کریں گے. چورو صاحب جو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے چیئرمین رہے ہیں, جی, ان کا کہنا ہے, جی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے لندن میں دیکھا ہے, گورنمنٹ اسکولز اور مچ بیٹر دین پرائیویٹ اسکولز دیئر. لندن کی بات کر رہا ہے. جی. اور چیف ایجوکیشن آفیسر ریٹائرڈ روپ صاحب کی بات کریں, اس نے کہا کہ اگر ذمہ داری سے استاد بچوں کو پڑھائیں اور یہ سمجھ کر پڑھائیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے, سب سولو پرابلم ہو سکتے ہیں. اور حنیفہ جی کہتی ہے کہ جو پرنسپل رہی ہے ایجوکیشن میں, جب تک ٹیچر اپنے بچے کو اپنے اسکول میں پڑھائیں, پرائیویٹ اسکولوں سے انہیں نکالیں, تب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. کیا آپ کہنا چاہیں گے؟
بالकुल ये सही बात है। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि जब आप इसको कंसिडर करेंगे, जब तक आप इसको ओन ना करेंगे, ये आपका नहीं बनेगा। आप कितने ही इसमें हरबे लाओ, आप कितने ही डिसिप्लिन लाओ, लेकिन आपको ओन करना है। आपके लिए मैं ये बता दूं, मुझे 9th में एक प्रॉब्लम एक बार हो गई इसी गर्ल्स हाई सेकेंडरी सोपोर में। मुझे कश्मीरी पढ़ाने के लिए कोई टीचर राजी नहीं हो रहा है, कोई भी टीचर राजी नहीं हो रहा है। बेसिकली मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ। मैंने क्या किया, बच्चे बैठे थे, उनका कश्मीरी क्लास था, कोई टीचर मान ही नहीं रहे, मैं गई क्लास में, मैंने बच्चों को खुद पढ़ाया। मैंने चौक उठाया, मैंने ऊपर लिखा इंसान, उसके बाद मैं लिखा कशुर, फिर मैंने लिखा नुन चाय, फिर मैंने लिखी ऐसे ही बहुत सारी वर्ड्स मैंने लिखे। मैं पढ़ाती गई, मुझे पता ही नहीं है मेरे 2-3 स्टाफ मेंबर्स ऑलरेडी क्लासरूम में आए थे। मैं हैरान हो गई जब मैंने अचानक बच्चों को पढ़ाया, मैं नजर मारी वहां उनको देखा, वो शर्मिंदा हो गए, फिर आने लगे खुद ही, मैडम ऐसे रटो क्लास, हम लेंगे क्लास, हम लेंगे क्लास। मतलब आपको खुद भी जो मैंने खुद की साख्त ऐसी बनानी है जो इम्प्रेसिव बने, जहां से आपका स्टाफ फिर खुशी खुशी काम करे। क्यों नहीं, जो हमारा गवर्नमेंट है वो टीचर के लिए बहुत फंडिंग करता है। जो हमारे मैंने डाइट में भी काम किया है, एज प्रिंसिपल में रही मैं, एज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में वहाँ रिटायर हो गई। वहाँ पे मैंने देखता है कि गवर्नमेंट कितना एक टीचर पे खर्च करती है फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जब टीचर को सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलती हैं जो एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को नहीं मिलती हैं। प्राइवेट स्कूल टीचर को पीछे से एक छड़ी होती है अपने चेयरमैन की, अपने प्रिंसिपल की। क्यों नहीं, आपको 5 क्लासेस लेने हैं, 5 क्लासेस लेने हैं फॉर 3000 रुपीज। वो उसको पूछता है, वो उसको, क्योंकि अब अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, बच्चों की क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है, यहाँ से एज बार भी है, तो बेचारे टीचर जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं वो तनदेही से काम करते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी एक हेड ऐसा होगा जो उसके पीछे बोलेगा, नहीं आपका इंक्रीमेंट है, आपका बिहेवियर है, आपका सर्विस बुक है मेरे पास, तो वो एक साइड हुआ। लेकिन अल्लाह का करम है, मुझे वो कहना नहीं पड़ा। मैंने कभी भी अपने सबऑर्डिनेट को ये नहीं कहा है कि आपका मेरे पास ये है, आपका मेरे पास ये है। मुझे रोब करने की बात ही नहीं हुई। मैंने, अल्लाह ने मुझे चाहा कि मैंने इस तरीके से किया, मुझे टीचर्स खुद ही, यही मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने 9th में कश्मीरी का क्लास लिया, सब आ गए। अच्छा, मैंने बहुत बार केमिस्ट्री पढ़ाई है, वो मैंने मसूदी साहब से सीखा था। जब मसूदी साहब प्रिंसिपल थे, जब वो खुद जोलॉजी में थे, सॉरी बॉटनी में थे, जब वो बॉटनी का लेक्चर टाइम पे नहीं आता था, वो खुद उनकी क्लास लेते थे। कहीं ना कहीं हेड की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, जहां तक मैं कहूँ हेड की जिम्मेदारी। आजकल गर्ल्स हाई सेकेंडरी एक एस्टैब्लिश्ड ये बना है, वहां पे टीचर्स की टीम इतनी अच्छी है, वहां पे रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सोपोर की बात कर रही हूँ, जो बहुत डेटोरेट था जब मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, उसके बरक्स गर्ल्स बारामूला बहुत अच्छा था। जब मैंने वहां ज्वाइन किया, वहां पे बहुत अच्छा था। वो नहीं मानते हैं, बारामूला के जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, दे इंटरवीन, दे गो टू ऑफिसेस, दे गो टू ऑफिसर्स, दे मेक इट पॉसिबल कि उनका ठीक से चले। ये नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अगर हम करेंगे, अगर हम ठान लेंगे, पेरेंट एक ठान लेगा, एक टीचर ठान लेगा, अपने बच्चों को दाखिल करेगा गवर्नमेंट स्कूल में, अल्लाह की कसम वारे न्यारे हो जाए। ये मेरा जाती तजुर्बा है। वहां पे सब कुछ ठीक हो। मैंने आपसे मैं कहना भूल गई, जब मैंने बुमई में ज्वाइन किया, वहां पे बहुत अच्छी स्ट्रीम है सब्जेक्ट्स की, सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। लेकिन वहां एक लैब एक थी वहां पे। जब मैं वहां गई तो अब ओबियसली मेरे पास लेक्चरर्स आ गए, एक ही लैब में फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, 9th भी, 10th भी, 11th भी, 12th भी। उस वक्त भी मुझे टीम इतनी अच्छी मिली, हमने वहां पे बनाए अलग अलग लैब्स। वहां पे काफी एकोमोडेशन थी, वहां पे काफी रूम्स थे, हमने कन्वर्ट किए इनटू लेबोरेटरीज, तो बन गई। मतलब जब एक अच्छा माहौल रहेगा, एक यूनिसन माहौल रहेगा बिटवीन दैट हेड एंड द सबऑर्डिनेट्स, you can
सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स जो हमें आपको टीचिंग लर्निंग में आती हैं. जहाँ तक मेरा सवाल है वो मुझे बुमै में भी मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने गर्ल्स सोपुर में भी किया और गर्ल्स बारामूला भी किया. एक अच्छा सा माहौल रहता है, एक अच्छा ब्रिज बनता है. तो ये नहीं है कि हम कहेंगे ये मेरा काम नहीं है. मुझे ये भी वक्त याद है जब मैं एज लेक्चरर थी, हमारे पास फंड्स की कमी होती थी तब, तो मैंने बहुत बार बॉयज़ हायर सेकेंडरी से कुछ केमिकल्स लाए हैं, बच्चों को सिखाया है. लेकिन आज के दौर में वो नहीं है. आजकल तो गवर्नमेंट इज फंडिंग, हमारे पास इतने अच्छे हैं, बट व्हाई डोंट वी मेक यूज ऑफ दोज फंड्स, दोज जो भी हमें वहाँ से फैसिलिटीज मिलती हैं. तो ये हमारी गलती है, हमने ही, टीचर्स ने ही इसको डिरेल किया. अच्छा, अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, प्राइवेट स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ओके, लेकिन ट्यूशन वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के पास पढ़ता है. इसमें आप क्या कहेंगे? अगर मैं यहीं से आपको ये सवाल करूं, व्हाट्स दैट? अगर वो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन ट्यूशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल का टीचर पढ़ाता है. आप देख लीजिए, क्वालिफाइड टीचरों की बात है, क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड, बिकॉज गवर्नमेंट इज फंडिंग. हर एक टीचर को, हर एक, वो कोई टीचर नहीं होगा जिसकी ट्रेनिंग नहीं होती है. अच्छा, इतना है कि हमें बीएड भी गवर्नमेंट फ्री में देता है. जब हम डिपार्टमेंट, मैंने भी बीएड किया है, मैंने थ्रू गवर्नमेंट किया है. मतलब इतने सारे, अगर प्राइवेट से बीएड करेंगे वो लाख तक पहुंचता है, 1 लाख तक पहुंचता है. अब देखो आप कितना है, हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, वो एफर्ट्स नहीं करते हैं. या तो कहीं से, ये बायलैटरल प्रोसेस है, पेरेंट्स भी ने भी फॉर ग्रांटेड लिया है. आपने अभी कहा लंदन का, आई हैव विजिटेड 3 times लंदन, और मैं 2 बारी स्कूल में गई. वहाँ का माहौल ही डिफरेंट है. वहाँ का इतना अच्छा माहौल है कि आप यकीन नहीं करोगे. मैं एक स्कूल में गई, दैट वाज प्राइमरी बेस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थॉट आई विल सीक द परमिशन. लेडी वहाँ से 70 year old लेडी, 2008 की बात है, उसने मुझे कहा वहाँ से, नो, यू आर फॉरेनर, आप खुद सेट द टाइम, यू कैन कम टू मी. वन थी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं उनके ऑफिस में गई, फर्स्ट थिंग शी आस्क्ड मी वेदर यू विल टेक ब्लैक टी और मिल्क टी. मिस ओके, उसने खुद बनाई चाय, मेरे को पिलाई, खुद भी पी. फिर मुझे राउंड द स्कूल पूरा चक्कर कराया. छोटे छोटे बच्चे थे, मैं उनकी मेमोरी पे रश करने लगी, क्योंकि जहाँ भी कोई बच्चा मिलता था, हेलो जॉन, हाउ आर यू, हेलो मैरी, हाउ आर यू, हाय, व्हाई वर यू एब्सेंट फॉर दीज 3 days. तो शी वाज रिमेम्बरिंग ईच एंड एवरी. सहज की डेडिकेशन, उसको डेडिकेशन बोलते हैं. उसने कहा कि आई हैड लेफ्ट इट बिकॉज अपनी मर्जी, ऐसा वो अपनी मर्जी होती है हम कब रिटायर हो जाएं, मैंने छोड़ा था, लेकिन मुझे पेरेंट्स ने खुद से लाया. ऐसा है कि मुझे पेरेंट्स दे आस्क मी, आप हमारे बच्चों का एप्टीट्यूड बताओ, हमारे बच्चे को एप्टीट्यूड किसकी तरफ है, तो हम उसको उसी में लगाएंगे. वहाँ का माहौल डिफरेंट है. वहाँ पे देयर इज नो स्पेसिफिक कैलेंडर. टिल 10th देयर इज नो स्पेसिफिक कैलेंडर फॉर एनी एग्जाम. सरप्राइज टेस्ट होते हैं, अचानक बच्चों से IQ टेस्ट होते हैं, वो उसी की बुनियाद पे बच्चों को ये करते हैं. यहाँ पे एक कंपटीशन की दौड़ लगी है, उसके बच्चे को 90% है, मेरे को 80% है. ये क्या है? बस उसी से आत्मच एनवीनेस तिगसा, आत्मच डिफरेंसेस तिगसा, आत्मच बच्चे डिप्रेशन तिगसा. ये दिन है ना, यही बात है. मतलब मैंने वहाँ की, मेरी बच्ची ने यूनिवर्सिटी, वहाँ लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है मेरी बच्ची ने, उसने PG किया है वहाँ पे. तो मैं वहाँ हर जगह गई हूँ, मैंने वहाँ के हर एक चीज को देखा. वहाँ डिफरेंट माहौल है, दैट्स एंटायरली डिफरेंट. अब हम वहां तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, एटलीस्ट वी हैव टू ट्रस्ट आवर टीचर्स, वी हैव टू ट्रस्ट आवर स्कूल्स. हमने ये खुद गलत किया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है. गवर्नमेंट स्कूल में सब कुछ है, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट स्कूल. गवर्नमेंट स्कूल्स में एक अच्छे बच्चे को और अच्छा बनने का भी फील्ड मिलता है, क्योंकि उसको वहां पे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं होता है. मतलब वो एक इंटरेक्टिव क्लासेस भी कर सकते हैं, बच्चे खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं. बट
बदकिस्मती यही है कि हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, दैट्स वाई कि हमें एक खला लगता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में आज आप गर्ल्स हाई सेकेंडरी सोपोर की बात मैं करूं जहां मैंने काम किया है, आप देखो वहां पे जगह की कमी थी, बहुत बार शायद आप इससे पहले भी इस मामले में आए होंगे मेरे पास, मुझे याद है तब मैं एज लेक्चरर थी, आप आया करते थे हमारी प्रिंसिपल्स के पास, तो इसी अकोमोडेशन के बारे में बहुत कुछ बोला गया, गर्ल्स हाई सेकेंडरी को वहां शिफ्ट करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, नथिंग वाज डन। फिर एक बार क्या हुआ, 2019 की बात है, जी नीतू साहब डीसी बारामूला थे, डाक बंगलो में मीटिंग थी, मैं गई वहां पे, बोलने लगी सुराय जी आप बताएं, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल आप बताएं क्या प्रॉब्लम। मैंने कहा सर गार्बेज का मसला है, लड़कियां बेचारी उसी गली से पास होती है, वहां पे वो गार्बेज रखा होता है, क्योंकि हमारे स्कूल में प्रॉब्लम है, 100 साल होने को आए, हाँ व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट दिस सेंटेनरी सेलिब्रेशन। फिर हमने वो किया, खुर्शीद अहमद गनाई एडवाइजर थे गवर्नर के, तो किन मुश्किलात में हमने वो उस वक्त भी मेरी टीम में, मैं ये कहूँ कि मुझे टीम बहुत अच्छी थी, वेदर इट वाज गर्ल्स सोपोर, इट वाज बुमई, इट वाज हायर सेकेंडरी बारामूला, हमेशा स्टाफ ने साथ दिया। तो फिर वो हमने रातों रात वो प्लेटफॉर्म वो वगैरह वो सेंटरी स्टोन बना दिया, सब कुछ उस वक्त सैंक्शन हो गए इस गर्ल्स सोपोर को 4-5 करोड़, जिससे ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, ये है, ये सब क्रेडिट जाता है खुर्शीद अहमद गनाई साहब को, जिसने ऑन स्पॉट वो उस वक्त ये किया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सोपोर के दुकानदारों ने मेरे पास शिकायत की 2011 में, वो मेरे पास आ गए, हमारे सफेदे के दरख्त हैं, इससे पोलन आता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो है ये है। तो मैं गई डीसी के पास, बशीर अहमद भट्ट थे डीसी, तो उनको मैंने बुलाया, ये मैं कश्मीरी में कहूंगी, सह तूफान तम वक्त कि मैं लगावन अत सोपोरस मज 2011 मज लगो मैं अत शामियान, डरावने थे, कोई प्रोग्राम नहीं होता था, कोई उभरने का मौका नहीं था, बच्चे कुछ नहीं कर सकते थे। आज के डेट में सोपोर में प्रोग्राम्स होते हैं, 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, इससे पहले कांपते थे, आप भी सोपोर से वाबस्ता हैं, आपको पता है, कांपते थे, इतना डर था, इतना खौफ था। तो वो मैंने मुश्किल से उस दिन, मेरे ख्याल में वो नवाफिल पड़े होंगे, तो फिर वो लगाया वो टेंट, आए बशीर साहब, ऑन स्पॉट सफेदे के दर्द की कटाई हो गई, उसके लिए भी भुगतना मुझे बहुत पड़ा। फिर उसके बाद मैं बारामूला गई, उससे फायदा मिला, स्कूल को भी फायदा मिला, उससे उन दुकानदारों को भी फायदा मिला। फिर मैं बारामूला गई, लेकिन फिर भी कह रहे थे मैडम ने वो करवाया, आधे खुश थे आधे ना खुश थे। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने जो भी किया, मैंने बच्चों की बेहतरी के लिए किया, मैंने लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से किया, मैंने उनकी सलामती से किया, क्योंकि सोपोर के अवाम ने मुझ पर भरोसा किया। हालात भी कुछ ऐसे होते थे कभी कभार, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमने किया, हमने उनको ट्रेन किया, काउंसलिंग की, बहुत बार लड़कियों को हम बोलते थे आप फादर लाओ, जब मोबाइल पकड़ते थे। फिर बहुत बार ऐसा हुआ लड़कियों ने एक्सचेंज में फादर्स लाए, इतनी सारी स्टोरीज, लेकिन एक फीमेल होने के नाते काउंसलिंग की, बच्चे ट्रैक पे आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। तो ये चीजें तो जहां तक मैं समझूं, ये तो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल्स में एवरी स्टूडेंट इज कैरिंग मोबाइल फोन, एवरी स्टूडेंट इज, यू विल बेयर मी आउट कि है कि नहीं है, एवरी स्टूडेंट। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स मेहनत करते हैं, हेड मेहनत करता है, सुबह मॉर्निंग असेंबली में वो टाइम निकालते हैं, बच्चों की फ्रिस्किंग होती है अच्छे से, दे सर्च, तो वहाँ देखते हैं, अगर उनके पास मोबाइल फोन होगा स्कूल के पास ही रखते हैं, फिर शाम को उनको वापस देते हैं। ये लेकिन ये भी कहते हैं कि आपने क्यों लाया है। अब बच्चे कहते हैं कि हम कैचमेंट मसला होता है, वो है, ये है, ये है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सजा हम देते थे बच्चों से, या तो हम उनके पेरेंट्स लाते थे, उनके हवाला करते थे, मतलब वी वर डूइंग, मैं ये नहीं कहूंगी मैं करती थी, मेरा स्टाफ करता था, बिकॉज आई नो ए सिंगल स्पैरो कैन नॉट मेक द समर, इट्स ऑल द स्टाफ, इट्स ऑल द टीम हु इज देयर। मैंने आपको सीधा सीधा कुछ मर्दों के नाम भी बताए। रमजान का महीना था, जब उनको बहुत सारी सा मिल्स पे जाना पड़ा, तो सर्च करना पड़ा लकड़ी का, सब कह रहे थे ये बच्चों का खून का पैसा है, ये अच्छे से ये होना चाहिए,
اچھے طریقے سے استعمال ہونا چاہیے. سریا جی، جب میری بات ہوئی چورو صاحب سے تو اس نے کہا کہ لندن کا جو پیرنٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کے بچے کا ایڈمیشن پرائیویٹ اسکول میں ہو، جی وہ پریفر کرتا ہے گورنمنٹ گورنمنٹ اسکول. اسکولس میں. چیف ایجوکیشن آفیسر ریٹائرڈ بلبیر سنگھ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو محکمہ تعلیم میں اور ٹیچرز آئے ہیں، رہبر تعلیم ٹیچرز جی آئے، جی یہاں جی سے تباہی شروع ہوئی ہے. اچھا. وہ 20 سال سے ایک جگہ پہ ہے، 25 سال سے ایک جگہ پہ ہے، ان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے. اور جو ڈیوٹی ان کو دی گئی تھی کہ وہ ادارے کی دیکھ ریکھ کریں تبھی لوکلی ان کو لگایا گیا تھا، وہ نہیں کرتے ہیں. اور روپ صاحب کہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، محکمہ تعلیم میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اگر یہ 2-3 چیزیں ملا کر درست کیا جائے، ایک طرف سے سرکار اتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں جی جی محکمہ ایک ٹیچر کے لیے ایجوکیشن میں، بہت ایک سارا ٹیچر پیسہ کے خرچ لیے، کرتے ایک ہیں. بچے ہاں کے صحیح لیے. صحیح بات ہے. ہاں، تو دوسری طرف ذمہ دار لوگ اس میں کام نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ یہ فیسلٹیز کا فائدہ اٹھایا. صحیح تو کیا بات وجہ ہے؟ صحیح بات ہے. فقدان ہے جو بلبیر صاحب نے آپ سے کہا ہے وہ صحیح بات ہے. اس کے لیے مجھے ایک بار فون آیا، اچانک فون آیا، گرلز ہائر سیکنڈری میں تھی میں، مجھے فون آیا آپ، کیونکہ میں ان دنوں ایڈیشنل چارج زاڑیو سوپور بھی تھی، مجھے فون آیا کہ آپ، روف صاحب کا ہی فون آیا کہ آپ جاؤ کرانکشن کالونی سے ایک اسکول ہے وہاں جاؤ. میں نے دیکھا تو آپ نہیں بلیو کرو گے کہ بچے بیچارے خود ہی بیٹھے تھے کلاس میں، آدھے کھیل رہے تھے، آدھے کچھ کر رہے تھے، ٹیچر سارے آدھے کیا کہوں، آدھے کھیل رہے تھے، آدھے بیٹھے تھے، آدھے سوئے تھے. تو پھر میں نے انہیں کہا لیکن آپ پہلے محلہ والوں سے پتہ کرانا جو وہاں اس کے لیے بنتا تھا، جو مڈ ڈے میلز کا، اس پہ وہ انہوں نے دودھ کچھ ابالا تھا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری، وہ بہت عجیب حالت تھی اس وقت. مطلب میں بلیو ابھی نہیں کروں کیا وہ استاد ہی تھے سچ میں. اصل میں وہ استاد کا جو کردار ہے، گفتار ہے، یا وہ میں کہوں گی کہ دستار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا عزت سے. دستار، گفتار، ان کا کلام اتنا اچھا ہونا چاہیے تھا، ان کا کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے تھا کہ ان کے پاس ایک قوم کی ایک بہت بڑی امانت ہوتی ہے جو پیرنٹ ایک بھروسہ کرتا ہے، اسپیشلی فار اے فیمیل چائلڈ. تو وہ کہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ وہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے. یہ ٹرانسفر پالیسی بھی بہت اچھی چیز ہے. میں نے آپ کو بتایا 2 پرنسپلز کے نام میں نے لیے. گرلز میں مصرا میڈم سے جو ڈسپلن ہم نے سیکھا ہے، کہیں سے بھی ہے، وہ مصرا میڈم سے 9:30 اسمبلی ہوتی تھی، 9 بجے ہم پہنچے تھے اسکول. میں نے ہمیشہ، مجھے یاد ہے کہ میں نے 95 سے لے کے 2007 تک کبھی بھی اسمبلی مجھ سے چھوٹی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں. کیونکہ میں یہاں سے، کیونکہ وہ انکلکیٹ ہو گیا تھا برین میں کہ ہمیں پہنچنا ہے، 15 منٹ پہنچنا ہے، پہلے اسمبلی کا پورا دیکھنا ہے، کس کو سٹارٹ کرنا ہے، کس کو. یہ ڈسپلن مصرا میڈم کی طرف سے تھا. پھر مسعودی صاحب، پڑھائی میں کوئی کمپرومائز نہیں، بچوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، لیب میں کوئی کمپرومائز نہیں. یو آر پیڈ فار اٹ، یو ہیو ٹو پے اٹ، ریپے ٹو یور اسٹوڈنٹس. اس لیے وہ میں یہی کہوں گی جب اکاؤنٹیبل، یہ ٹرانسفر کی وجہ سے ہوتا ہے. کہیں کچھ انسان ایک سیکھتا ہے، کسی جگہ ایک سیکھتا ہے. یا تیسری بات جو میں پرسنلی جو میں نے اخذ کیا کہ پرنسپل کے پیچھے سٹاف پھر کیا کہتا تھا، اس کا ڈر مجھے ہمیشہ تھا. میں کہتی تھی اگر میں کوئی غلط بات کہوں، مے بی دے ول ٹیک ادروائز، پھر یہ کریٹ ہو جائے گا. اسی سے ایک اچھا یونیسن، ایک اچھا ماحول بنا تھا. جو آر ٹی کی بات آپ نے کہی وہ تو صحیح بات، میں ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ان کا کوئی ٹرانسفر سسٹم نہیں ہے، تو دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. وہ تو بدقسمتی ہے میرے خیال میں اگر ان کو ٹرانسفر ہو جاتی، اگر وہ کہیں اپنے اس، وہ کہتے ہیں نا کنویں کی مینڈک، اس سے نکلتے، وہ بھی کچھ سیکھ پاتے. یہ صحیح بات ہے. یا آپ کو روف صاحب نے یہ کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، صحیح بات ہے. اگر ایک ٹیچر کچھ غلطی کرتا ہے، پھر ہیڈ کو پوری اتھارٹی ہے، he or she can take action against the very particular person. But the thing is کہیں نہ کہیں سے پولس پریشرز آتے ہیں جو انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے کہیں کہیں جگہوں پہ. But the thing is at the end of day اللہ تو اوپر ہے، ایک بڑی عدالت بیٹھی ہے. اگر ہم یہاں کریں گے کچھ نہ کچھ، میں نے پہلے ہی کہا کہ ریپے ہو جاتا ہے. اگر آپ اچھا کریں گے اچھا ہی ملے گا اپنے بچوں کے حوالے سے.
تو یہی جان کے اگر ہم اس کو یہ اتنا اچھا فریضہ اتنا یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے اگر ہم اس کو اس طریقے سے نہیں سریہ جی ڈاکٹر جی این یتو ایجوکیشن کے ڈائریکٹر آئے ہیں آج. جی 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 کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹرانسفر پالیسی ہے رہبر تعلیم ٹیچرز کی جو 20 سال سے ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے, جی 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 جو 25 سال سے ٹرانسفر نہیں ہوئی, جو کوئی ریٹائر ہونے کو بھی آیا ہے ایک ہی جگہ پہ کام کر رہا ہے, جی جی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹرانسفر ایک جان ہے, جی ایک روح ہے, جی جی برابر ٹرانسفر ہونی چاہیے. بالکل بالکل تو اس پہ نوٹس لینی چاہیے سرکار کو کہ جی 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 اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے جو کہی گئی ہے مجھ سے, حنیفہ جی نے کہی ہے جو ریٹائرڈ پرنسپل ہے, اس نے کہا کہ ایجوکیشن کی جو امپلائمنٹ پالیسی ہے وہ چینج ہونی چاہیے. ایک ایجوکیشن کی جو امپلائمنٹ پالیسی ہے اور میڈیکل کی امپلائمنٹ پالیسی, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جو میرٹ پہ آئے گا ایجوکیشن میں اس کی سلیکشن ہونی چاہیے, جو میرٹ پہ آئے گا میڈیکل میں اس کی سلیکشن ہونی چاہیے. کیونکہ جو اس میں کیٹیگریز ہے ایجوکیشن میں یا میڈیکل میں, یہ کیٹیگریز پہ نالائق لوگ آتے ہیں, کیٹیگریز پہ ایسے نکمے لوگ آ جاتے ہیں, ناقابل لوگ آ جاتے ہیں جو پورے ڈپارٹمنٹ کو ہی تباہ کر جاتے ہیں, یا میڈیکل یا ایجوکیشن کو. آپ کہاں تک سہمت ہے اس سے؟ یہ کیٹیگریز ختم ہونی چاہیے. یہ تو دس بیونڈ آور ایکسس, دس بیونڈ ہاں رائے تو رکھ سکتے ہاں, کیونکہ ہاں تو ان کا جو اس میں تو بہت میریٹوریس بچوں کا میرٹ ہی مار جاتا ہے, کیونکہ اب کیٹیگریز تو اتنی آگے آئی ہے کہ میریٹوریس بچے تو اب میں اپنے گھر کی بات کروں, میرے بچے دونوں باہر ہیں, کسی کو جاب نہیں ملا. تو یہ میں کہوں کہ اس میں ہم یہ ہماری ایکسس سے بیونڈ ہے, بٹ دا تھنگ از کہ دس شوڈ بی اسٹاپڈ اینی ویئر. اگر یہ نہیں ہوگا ایکچولی ان کا پیچھے سے رہنا چاہیے. دیر شوڈ بی سم تھنگ جو نوک کرے ان کو کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں, کیا مطلب یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس حساب میں بھی. ہاں وہ تو ہے, وہ اب تو کیٹیگریز ہر جگہ ہیں, وہ ہر جگہ ہیں. دیٹس ناٹ اونلی ان سلیکشن لسٹ اونلی, دین امپلائمنٹ ہر جگہ, دین پروموشن بھی مار کھاتے ہیں. میری تو 21 سال کے بعد پروموشن ہوئی. آئی واز ڈائریکٹلی اپوائنٹڈ ایز PSC لیکچرر تھرو پبلک سروس کمیشن. پھر میری 21 سال کے بعد پروموشن ہوئی. پھر جو میرے ساتھ جو میرے بہت پیچھے تھے وہ میرے آفیسر آ گئے. تو میں اپنی ہی بات کروں, یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ہے ہی. دیر شوڈ بی سم تھنگ, سم راڈ شوڈ بی مینٹینڈ, تاکہ یہ نہ ہو جائے, کیونکہ یہ پھر تباہی میں آ جاتا ہے, پورے سسٹم کو خراب کر دیتا ہے. بالکل بالکل. سریہ جی, ایک ایجوکیشن کمشنر نے میرے کو یہ بتایا کہ محکمہ تعلیم میں جو بیوروکریٹوں کے رشتہ دار ہے یا ان کے جو نزدیکی کلوز کولیگس ہے, کام کر رہے ہیں ایز ٹیچر, ایز لیکچرر, ایز پرنسپل, وہ ڈیوٹیوں پر نہیں ہوتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت کی بات ہے, وہ دبئی میں یا کویت میں یا اور کسی جگہ فارن کنٹری میں گھوم پھر رہے ہیں, مگر تنخواہ یہاں سے نکل جاتی ہے برابر. یہ ایک زمانے کی بات ہے. تو پھر سرکار نے یہ کیا کہ ایک اٹینڈنس پالیسی میں چینج لائی جائے. پہلے بایو میٹرک انہوں نے کیا ہے, پھر وہ آن لائن کیا ہے, آن لائن اٹینڈنس. کہا جا رہا ہے کہ جو آن لائن اٹینڈنس ہو رہی ہے اس پہ بھی ٹیچر یہ صبح آتے ہیں, بیچ میں غائب ہوتے ہیں, پھر شام کو پھر آتے ہیں. دو ٹائم یہ اٹینڈنس ان کو آن لائن دینا ہے, بیچ میں نہیں ہوتے ہیں. یہ ہے نا بچوں کو صحیح طرح سے نہیں یہ پھر سے ہے نا بائیلیٹرل پروسیس. جو آفیسر ہے, جو انچارج ہے وہاں پہ, جو ذمہ دار ہے, اس کو اس کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اب ہائی آفیسرس کو کہاں پتہ چلے گا جب تک یہ اس کی اٹینڈنس صحیح سے نہیں بھیجے گا, ان کو کہاں سے پتہ چلے گا. مطلب ہی اور شی از دا ریسپانسبل, جو وہاں پہ کام کر رہا ہے, جو وہاں کا آفیسر ہے. تو اب پولیس پریشرز کی بات کیا کر سکتے ہیں, بٹ اسٹل دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اگر وہ ایک اچھی خاصی تنخواہ لے رہے ہیں,
یہ کر رہے ہیں تو ان کو پروموشن کے لیے وہ آگے جا رہے ہیں. وائی دس, اسی سے تو خلا پیدا ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو پرائیویٹ اسکولز میں ہے وہاں پہ ایک پوری اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہ نہیں مانتے ہیں, وہ بالکل نہیں مانتے ہیں. وہ اس کو چڑھائیں گے 100 روپیہ 200 روپیہ, ان کی انکریمنٹ یہی ہوتی ہے. یہاں پہ تو انکریمنٹ ہزاروں میں آ جاتی ہے. تو وہ پھر اس کو چڑھائیں گے جب تک اس کا رزلٹ اچھا ہوگا. پیرنٹ ٹیچر کا مسئلہ نہیں آنا چاہیے, وہ بتائیں گے کہ بچے کو یہ کیا, ہمارے وارڈ کو یہ کیا, وہ کیا. دیر از اکاؤنٹیبلٹی. تو یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی لیک ہوتی ہے. ادروائز اگر ٹیچرز کو ایک صحیح ٹریک پہ لایا جائے گا ود دا ہیلپ آف ہیڈ, کیونکہ ہیڈ کو بھی پیچھے سے کھچاؤ ہونا چاہیے, ہیڈ کو بھی ایک کھچاؤ ہونا چاہیے. نہیں آپ کے اسکول کا, جیسے شاہ فیصل نے تو پورا ہلا دیا تھا ڈپارٹمنٹ کو. رزلٹ آیا تھا 0, وہ نہیں مانے, بالکل نہیں مانے. انہوں نے کہا پینلٹی ہے, ٹیچرز کی ٹرانسفر ہے, پھر دیکھیں گے 6 months کے بعد پھر ہیڈ کو بھی ٹرانسفر کریں گے. تو ایک انقلاب آیا تھا. I should say that was انقلاب بالکل. تو محنت کرنے لگے پھر ٹیچرز بھی, ہیڈ بھی, ایک وہ یہ آ گیا, اس سے تو بہت ایک ٹرانسپیرنسی آ گئی. تو یہ ضروری ہونا ہے, یہ صحیح ہونا چاہیے, اس میں تو شک ہی نہیں ہے. پھر ہمارے اسکول بھی بہت آگے جائیں گے. میں نے کہا نا, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پرائیویٹ اسکولز میں ایڈمیشن لے کے پرائیویٹ اسکولز کے بچے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز کے پاس پڑھتے ہیں. میڈم کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے؟ میں ٹیچروں کی بات کر رہا ہوں. ٹیچر کرائم کر رہے ہیں, کبھی یہاں اریسٹ ہو رہے, کبھی وہاں اریسٹ ہو رہے, کبھی جموں میں اریسٹ ہو رہے, کبھی جموں میں ایف آئی آر لگتا ہے, کبھی یہاں ہمارے یہاں ساؤتھ میں ایف آئی آر لگتے ہیں ان کے خلاف کہ انہوں نے کرائم کیا ہے. تو وہ جو اخلاقی تعلیم ہے جو ہونی چاہیے, وہ اخلاقی تعلیم نظر نہیں آتی ہے. ٹیچر خاص کر ان کی میں بات کر رہا ہوں جو کرائم کر رہے ہیں اسکولوں میں, اور ان کے خلاف کیس رجسٹر ہے, کچھ سسپینڈ بھی ہوئے ہے, کچھ لوگوں کو نکالا بھی گیا ہے سروس سے, اور کچھ اریسٹ بھی ہوئے ہیں جو اب بدستور بندی ہے ابھی. تو کیا وجہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ If you agree with me, first of all, there should be dress code. Dress code for all males. Females تو dress code میں رہتی ہیں. میلز کے لیے ڈریس کوڈ ہونا چاہیے. انگلینڈ کی بات کروں, وہاں پہ ڈریس کوڈ از امپورٹنٹ اینڈ امپورٹنٹ. وہاں پہ کیجولس میں کوئی امپلائی نہیں جائے گا, بیٹ لائر, بیٹ ڈاکٹر, بیٹ کلرک, بیٹ ٹیچر. Nobody can enter in the office in casuals, formals. وہاں فارملز پہن کے ہی جانا ہے. فرسٹ آف آل ڈریس کوڈ, بیکاز ڈریس میکس ونس پرسنالٹی, اور پرسنالٹی میں اس کو پھر خود سے خود نیچرلی وہ آ جائے گا what I am and what I have to do. جب اس کا لباس ہی ٹھیک نہیں ہے, جب وہ جینز پہن کے اسکول جائے گا, جب وہ جینز پہن کے پریکٹیکلس کرائے گا, جب وہ ہاف سلیو شرٹ پہن کے کلاس میں جائے گا, what can be the جو آپ کے وہاں پہ ریزلٹس آئیں گے وہ کیا آئیں گے؟ ڈریس کوڈ از ویری امپورٹنٹ, بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے کشمیر میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچرز کے لیے ڈریس کوڈ کرو, کیونکہ آپ بچوں کے پاس جا رہے ہو, آپ ایک ماڈل کے حساب سے جاؤ, بچے کو لگے کہ ٹیچر ہے, اس کا لباس اتنا اچھا ہے, وہ امپریس ہو جائے. جب لباس ہی بیٹ فیمیل اور میل جب وہ ایسے حساب میں جائیں گے, بچے تو اس کا ہی ممک کریں گے. اس کے لیے فرسٹ آف آل ڈریس کوڈ ہے. کرائم پر کیا کر رہے ہیں جی؟ کرائم پہ کرائم اوبویسلی جب ڈریس کوڈ ہوگا اس کو ذمہ داری دماغ میں ہی آ جائے گی, دل میں آ جائے گی کہ میں ٹھیک ہوں, میں نے لباس اچھا پہنا ہے. مجھے بچے ایک استاد کی نظر سے دیکھتے ہیں, مجھے بچے ایک رہبر کی طرح دیکھتے ہیں, ایک مینٹر کی طرح دیکھتے ہیں, ایک گائیڈ کی طرح دیکھتے ہیں, ایک گرو کی طرح دیکھ رہے ہیں. اس میں آٹومیٹکلی پھر کرائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا. جب وہ فرینڈلی رہے گا, جب وہ آئے گا, ڈریس کوڈ اچھا نہیں ہوگا, بچے بھی اس کو اسی حساب سے لیں گے. اٹس اے بائیلیٹرل پروسیس. بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہنا ہے بٹ ود ان لمٹس. جب پہلے ہی ڈریس کوڈ سے ہی اس نے اپنے آپ کو بخیر دیا, اپنا موبائل ایسے رکھا, بچے بھی ہیں, سب کچھ ہے, مطلب وہ آئی شوڈ سے کہ وہ اس ریلیشن میں اتنا وہ نہیں رہتا ہے پھر اوبیسلی, کیونکہ اس میں امپورٹنٹ ہے you have to make the gaps, you have to keep the gaps between a teacher
between a student. یہ چھُ اکھ شاگرد آسان حظ، اُستاد چھُ آسان اکھ رہبر، یتھ وتہِ پٮ۪ٹھ یہِ پکہِ تٔتھۍ وتہِ پٮ۪ٹھ پکہِ بچہِ تہِ. ییٚلہِ أمِس خیال روٗد نہٕ کِہیٖنۍ بچس کتہِ ہیٚکہِ سُہ کینٛہہ نصیحت کٔرِتھ. یہ کی ناٹ لسن اور بچہ اس کی نہیں پھر سنے گا. پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚنٕکۍ بچہِ مطلب وہ پورے اتنے ہیں تو جب وہ کہے گا کہ میں چھُنہٕ ٹیچر کیئر کران وائی شوڈ آئی. ییٚلہِ وۄنۍ ٹیچرن دِژ کُنٛز بچس اتھِ گاڑِ ہٕنٛز پنٕنۍ میانہِ گاڑِ منٛز تھاو ہُہ میانہِ گاڑِ منٛز تھاو کینٛہہ گوٚو نا بچہِ تہِ اَمہِ سۭتۍ یہِ اکھ گیپ اوس ہٲبتھ اوس آسان ٹیچر. اَسہِ تہِ ٲسۍ نا ٹیچر، ہمیں ابھی بھی ڈر ہے، ہمارے وہ پنڈت ٹیچرز تھے ہمیں ان کا ابھی بھی ڈر ہے. تب تو بہت مشہور ہوا کرتے تھے پنڈت ٹیچرز، تو ابھی بھی ان کا ڈر ہے. بہت ڈر کے مارے ان سے ہم آداب کرتے تھے یا سلام کرتے تھے، بہت ڈر رہتا تھا. آج کی ڈیٹ میں وہ نہیں ہے. سورج جی، لوگ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اخلاقی زوال شروع ہوا ہے، ابھی چل رہا ہے، کہیں کہیں پہ یہ بہت ہائیلی سٹیج پر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اسکولوں سے شروع ہوا ہے کہ وہاں پہ اخلاقی تعلیم بچوں کو نہیں دی جا رہی ہے. بچے نکلتے ہیں بی اے کر کے، پی جی کر کے، ڈاکٹریٹ کر کے، مگر انسان بن کر نہیں نکلتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، ایک بات جہاں مجھے اپنا اسسمنٹ لگ رہا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی بھی غلطی ہے، کیونکہ بچوں کو ہم نے ایک لمیٹڈ ماحول رکھا ہے. ہم ان کو اسکول سے ٹیوشن تک، ٹیوشن سے اسکول تک، انہوں نے اس کے بغیر کوئی دنیا نہیں دیکھتی، کوئی دنیا نہیں دیکھتے ہیں. ہاں ایک دنیا دیکھتے ہیں، وہ ہے موبائل کی دنیا. بس جب بچے کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں کہ آپ کو بڑوں کی عزت کرنی ہے، آپ کے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، آپ کے چاچا ہیں، آپ کے ماما جی ہیں، تمیز سے بات کرنی ہے، سلام کرنی ہے، نہیں یہ ایسے کرنا ہے. یہ گھر سے ہی ہے، پرورش کی بات ہے، یہ تو پرورش کی بات ہے. اب اس پرورش کو بھی زوال آ گیا ہے، کیونکہ پیرنٹ کے پاس بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹی کو ڈاکٹر بننا ہے، بیٹے کو انجینئر بننا ہے، بیٹے کو کے ایس کرنا ہے. بس یہی باپ کے دماغ میں یہی خیالات آتے ہیں. اس کے ذہن میں یہ خیالات کبھی نہیں آتے ہیں کیا میرا بچہ واقعی صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے کہ نہیں. بہت سارے گھروں میں لڑکوں کی بات آپ چھوڑیے، لڑکیاں خود سلیکٹ کرتی ہیں ٹیوشن سینٹرز. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ایڈمیشن وہ ایک جگہ لیتے ہیں، بچیاں خود فرینڈس کے ساتھ ٹیوشن سینٹرز کا سلیکشن کرتی ہیں. یہ میں کسی پہ نہیں آنے دوں گی، نہ گورنمنٹ سکولز پہ نہ پرائیویٹ سکولز پہ. یہ گھر سے ہے، یہ گھر کی پرورش ہے. باپ کو پتہ ہی نہیں ہے میری بیٹی کے پاس موبائل ہے، موبائل کہاں سے آیا، کس نے دیا، کہاں پہ یوز ہو رہا ہے. لڑکی کمرے میں بیٹھی ہے، وہ پڑھی ہے، وہ پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے وہ نہیں دیکھا جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں اسے کتنے مارکس لائے، کیسے لائے، کیوں لائے، کہاں پڑھا، کچھ نہیں. یہ پیرنٹس پہ ہی جاتا ہے نا. ساری ذمہ داری آپ ٹیچرز، آپ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن، آپ اسکول پہ نہیں تھوپیں گے. پہلے پیرنٹس کو اپنے، ہاں پیرنٹس خوش ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کی مارکس سنتے ہیں، بس وہ اس سے پرے کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں. مورل ایجوکیشن پہ خود پیرنٹس نہیں دھیان دیتے ہیں. نہیں، ہم نے کتنی بار، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں اس وقت بات کر رہی ہوں، ملاقات میں بہت سارے سن رہے ہیں. ہم نے بومے ہائر سیکنڈری میں جس کو پور فنڈ دیا تھا، شام کو ایک دن پہلے پور فنڈ دیا تھا، دوسرے دن 25,000 کا موبائل ہم نے اسے پکڑا. یہ کہاں سے لایا؟ یہ تو گھر کا ہی ماحول ہے نا، یہ تو پرورش ہے نا. اٹس اپ برنگنگ، اٹس نتھنگ مور دین اپ برنگنگ. میڈم، وقت بہت نکل چکا ہے. اب آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ جو میسیج دینا چاہیں گے بچوں کو، یہاں کے عوام کو، پیرنٹس کو، بحیثیت ایک استاد، بحیثیت ایک چیف ایجوکیشن آفیسر، بحیثیت ایک پرنسپل، کیا دینا چاہیں گے؟ میں زیادہ جانتی نہیں ہوں، لیکن ہمارے دین، ہمارے اسلام میں واضح ہے کہ اگر آپ ایک عورت کی پرورش کر رہے ہو، عورت کی ایجوکیشن کر رہے ہو، پورے سماج کی پرورش کروں گی. میں اس وقت ماؤں کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراؤں گی. اس میں آج کل کی مدرس کو بہت الرٹ رہنا ہے.
ان کو دیکھنا ہے کہ ہماری بچی اسکول جاتی ہے, کیا وہ پراپر یونیفارم میں جاتی ہے, کیا وہ اس کے پاس موبائل تو نہیں ہے, وہ پڑھتی کیا ہے, وہ کن فرینڈ سے ملتی ہے, طریقے سے فرینڈلی ماحول سے اس کو اپنی بچی کو آراستہ کرنا ہے. کیونکہ اگر وہ بچی کو پڑھا رہی ہے, وہ ساتھ میں اپنی ماں کا رول بھی نبھا رہی ہے. اینڈ دیٹ از وہ بہت اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے, اس ٹائم میں ضروری ہے. ساتھ ساتھ بیٹے کو بھی آپ دیکھیں گے وہ کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیونکہ اللہ بچائے ڈرگس میں اس وقت ڈرگس کا ایک بہت بڑا وہ مشروم چل رہا ہے, وہ بھی دیکھنا ہے. بچے کو اس طریقے سے آپ دیکھو, آپ کو اس کو پڑھانا بھی ہے, آراستہ بھی کرنا ہے, خدا نخواستہ برائیوں سے بھی بچانا ہے. اللہ ہر ایک بچے کو اچھی منزل پہ پہنچائے, اچھے طریقے سے, صحت سے, عزت سے, کیونکہ یہ وقار ہے, یہ ہماری قوم کے معمار ہیں ہمارے بچے. ناظرین, دوبارہ ہم جناب میڈم سوریا جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پروگرام میں آنے کا انہوں نے زحمت لی ہے, زحمت گوارہ کی ہے. سوریا جی باسط پرنسپل, باسط چیف ایجوکیشن افسر, باسط لیکچرر, انہوں نے ایک لمبا عرصہ دیا ہے محکمہ تعلیم میں, اور خاص کر بچوں میں انہوں نے جو دلچسپی لی ہے پڑھنے اور پڑھانے میں, اور تعلیمی ماحول کو سدھار میں لانے کی, یا محکمہ کو سدھارنے کی انہوں نے جو کوشش کی ہے وہ یاد کیا جائے گا. شکریہ جناب السلام علیکم. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.